मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल क्लिफ्टन में माहिर अमराज कल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। रमज़ान से पहले अमराज कल्ब के मरीज़ अक्सर डॉक्टरों से कड़वे और कसीले सवालात करते हैं और उन सवालात का जवाब देना एक ही उसमें बहुत मुश्किल होता है और लिहाजा मैंने एक किताबचा तरतीब दिया है, लिखा है। ये किताब जो है वो अमराज़ कल्ब के वो मरीज़ जो रोज़ा रखना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक रहनुमाई करता है और कि कौन से मरीज़ रोज़ा रखें और कौन से मरीज़ रोज़ा ना रखें और कौन से मरीज़ अगर रोज़ा रखें और उस दौरान अगर कोई अचानक अंजाइना हार्ट फेलियर के अलामात रोनमा हों तो फिर रोज़ा तोड़ दें। तो ये जो पहला पेज है ये टाइटल पेज है और इसकी टाइटल पेज में जो है ये मैंने अपनी ज़ाती एक तख्लीक है और उसमें मैंने रमज़ान के महीने का एक कैरिकुलम यानी रोज़ा रखना जो है वो उसका एक टाइम टेबल जो है वो इस छोटे से डायग्राम में पूरा मैंने तरतीब दिया है कि सहरी और इफ्तारी के दौरान जो है वो किस तरह से रमज़ान के दिनों में किस तरह से वक्त गुजारना चाहिए। क्योंकि एक जो मिथ है कि ज़्यादातर लोग जो रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रख के फिर आराम जो है वो करते हैं और हलचल नहीं करते, जो सही नहीं है। रोज़ा रखने के साथ साथ हलचल करनी चाहिए और ये तो रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों के जो 30 रोज़े हैं उनके बारे में है, लेकिन उसके बाद जो नफली रोज़े जैसे शवाल के रोज़े हैं या उसके अलावा जो पूरा साल सुन्नत के मुताबिक पीर और जुमेरात के रोज़े हैं और मैं खुद पूरा साल जो है वो पीर और जुमेरात को रोज़ा रखता हूँ और ये जो नफली रोज़े हैं ये फ़र्ज़ रोज़ों से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं और लेकिन इसके फ़वाइद बेतहाशा हैं और अब वेस्टर्न वर्ल्ड में इंटरमिटेंट फास्टिंग के हवाले से काफ़ी ज़्यादा रुझान जो है वो बढ़ रहा है। लेकिन मुसलमान जो रोज़े रखते हैं और जो नॉन मुस्लिम्स रोज़े रखते हैं वो वज़न कम करने के लिए, तो उनके रोज़ों और हमारे रोज़ों में चाहे नफली रोज़े हों चाहे फ़र्ज़ रोज़े हों उसमें फ़र्क है। ये जो डायग्राम है इसको प्रिपेयर करने में मैं ख़ास करके शुक्रगुज़ार हूँ मिस्टर नासिर का, जिन्होंने इस डायग्राम को तरतीब देने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत और उसके कलर्स और उनको इसमें फॉर्म में लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, तो मैं इसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये फिर 2020 के रमज़ान में जंग संडे मैगज़ीन अखबार में पूरा एक कॉलम रमज़ान के रोज़ों के मुताबिक जो है वो शाया हुआ था और इस सिलसिले में मैं जंग अखबार संडे मैगज़ीन की टीम और खुसूसन नरजिस मलिक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये जो किताब है ये मैंने उन लोगों को डेडिकेट की है जिनका रमज़ान के महीने में या रोज़े की हालत में जो सुधार गए या मौत का शिकार हो गए, तो उनको सवाब के खातिर जो है ये किताब जो है ये फ्री है और कोई भी मरीज़ या उसके वर्सा इस नंबर पर कांटेक्ट करके और फ्री में इसको हासिल कर सकते हैं और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। ये मैंने अज़हार तशक्कुर किया है क्योंकि इस किताब को तरतीब देने में और इसके मुख्तलिफ़ चैप्टर्स और उसमें काफ़ी मुख्तलिफ़ डॉक्टरों के तजुर्बात, क्योंकि ज़्यादातर जो काम हुआ है वो हमारे मुल्कों में बहुत कम काम हुआ है रमज़ान के रोज़ों और ख़ास करके अमराज़ कल्ब के मरीज़ों के लिए, लेकिन ज़्यादातर जो काम हुआ वो मिडल ईस्ट में खुसूसन कतर में जो है वो डॉक्टर सुवेदी और उनके अस्पताल में इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम हुआ है। ये
جو شروعات ہے اس میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی اس کے مختلف چیپٹرز ہیں ان کو ہم ون بائی ون ترتیب کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ یہ آج کا جو پارٹ 1 سیشن ہے یہ پوری کتاب کا خلاصہ ہے، ایک سمری ہے کہ اس میں کیا ہے، تاکہ جو بھی افراد اس کتاب کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ یہ فری ہے اور واٹس ایپ کے تھرو اس کی الیکٹرانک کاپی جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی وقت۔ تو یہ رمضان کا جو مفہوم ہے، عربی میں جو مفہوم ہے وہ ہے صوم، یعنی صوم کا مقصد یہ ہے کہ رک جانا، اور یہ جو کنسیپٹ ہے اس کنسیپٹ کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ رک جانا یعنی رک جانے کا مقصد جو ہے وہ بہت زیادہ وائڈ ہے۔ رک جانے کا مقصد میں یعنی کہ کھانے پینے کی چیزوں میں اسراف جو ہے وہ رمضان کی اصل مقصد ہے، اور نہ صرف کھانا پینا، کیونکہ رمضان کا جو روزے ہیں وہ روزے ہمیں نہ صرف کھانے پینے کی جو ہے وہ کے لیے منع کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ شہوت اور زبان، غیبت، آنکھوں کا روزہ، کانوں کا روزہ، یعنی رمضان کا روزہ جو ہے وہ جتنے بھی یہ امور ہیں، حلال امور جو ہیں وہ ان سے رکنے کا جو ہے وہ سبق دینا سکھاتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم رک نہیں رہے ہیں، کیونکہ سحری اور افطار کے وقت جو ہے وہ جس طرح سے ہم کھانے کا ڈھکن جب کھل جاتا ہے تو وہاں ہم اپنے آپ کو روک نہیں پاتے ہیں، اور ہم اتنی چیزیں کھاتے ہیں اور اتنا زیادہ کھاتے ہیں جو روزے کے بالکل ہی جو ہے وہ برعکس ہے۔ لہذا ایک تو یہ کہ سحری پر اٹھنا چاہیے، کیونکہ سحری کرنا ایک بہت بڑی برکت ہے، کیونکہ سحری کے وقت اگر آپ اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ گپ اندھیرے میں سوئی ہوئی ہوتی ہے، اور اس دوران مسلمانوں کے گھروں میں جب روشنی ظاہر ہوتی ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان روزے کے لیے اٹھ گئے ہیں۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب یہ ٹرینڈ تھوڑا سا کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ لیکن پرانے زمانے میں روزے کے وقت ہماری بزرگ مائیں بہنیں روزے کی تیاری کرتی تھی، کھانا پکاتی تھی سب کے لیے تازہ، اور سب کو جگاتی تھیں، اور سب مل بیٹھ کے اور سحری کرتے تھے، اور تو اس میں کافی زیادہ برکت اور وہ ایک اجتماعیت کی ایک اشارہ ہوتا تھا کہ سب لوگ مل کے اکٹھے مل کے جو ہے وہ سحری کرتے تھے۔ تو لہذا سحری کو اس طرح سے نہیں سمجھنا چاہیے کہ سحری شروعات میں ہی عشاء کی نماز تراویح کے بعد بہت زیادہ کھانا کھا کے اور پھر سو جانا چاہیے، اور پھر افطاری میں اٹھ کے اور کھانا کھانا نہیں، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ سحری اور افطاری کے درمیان میں جو دورانیہ ہے وہ کم ہونا چاہیے۔ لہذا سحری کے ٹائم میں یعنی تہجد اور فجر کے درمیان میں جو ہے وہ اچھے طرح سے سحری کرنی چاہیے، اور پھر افطاری جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ ہمارے جتنے میجر آرگنس ہوتے ہیں، جیسے اس میں خاص کر کے جو ہمارا لیور ہوتا ہے اس کو آرام کرنے کا موقع ملتا ہے، اسی طرح سے آنکھوں کو، زبان کو، جتنی بھی ہمارے میجر آرگنس ہیں، گردے ہیں، ان سب کو آرام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اب آرام کے بعد جو ہے وہ، کیونکہ ہمارے جتنے بھی یہ آرگنس ہیں وہ پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو ان کو آرام کرنے کا موقع ملے گا، اور روزہ جو افطار ہے ہمیں صرف اتنا کھانے کی اتنی صرف ضرورت ہے کہ ہم زندہ رہ سکیں، جی سکیں۔ یہ جو کتابچہ اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ امراض قلب کے مریضوں کے لیے ہے، کہ وہ مریض، کیونکہ جو مریض ہوتے ہیں ان کو مریضوں کو کا علاج یہی ہے کہ کم کھانا، بیماری کی حالت میں کم کھانا اور ہلکا کھانا، یہ بیماری کی ایک تقاضا ہے۔
تاکہ ہمارے آرگنس جو ہیں وہ ان کو ہضم کر سکے. تو لہٰذا رمضان کے مہینے میں یہ یہاں پر میں نے شو کیا ہے کہ نو فار فاسٹ فوڈ، کہ اس مہینے میں جو ہے یہ فاسٹ فوڈ اور فرائی فوڈز ان سے جو ہے وہ کوشش کر کے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے. تو یہ پوری کتابچے میں رمضان کا روزہ، سحری اور افطاری میں کیا کھانا چاہیے اس کے لیے ایک گائیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ افطار جو ہے وہ کیسی کرنی چاہیے. تو افطار بھی جو ہے کیونکہ جو روزے دار کے آرگنس ہوتے ہیں وہ ایسے سمجھے کہ نیند کی حالت میں ہوتے ہیں. اب نیند کی حالت میں اگر یہ ایسے سمجھے کہ اگر کوئی آدمی سو رہا ہے اور اس کو سوتے ہوئے جگانے کے لیے اس کے اوپر ٹھنڈے پانی کا اس کے اوپر گلاس ڈالیں تو اس کی حالت کیا ہوگی اور اس کا غصے کا کیا عالم ہوگا. اسی طرح سے ہمارے جو جسم کے آرگنس ہیں، میجر آرگنس ہیں، وہ بھی آرام میں ہوتے ہیں، اور جو بیماریاں جن کو ہوتی ہیں تو پھر ان میں منرلس اور وٹامنس اور ان کی کمی بھی ہوتی ہے. تو ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ تھوڑے سے عرصے میں، کیونکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ نماز سے پہلے ہی اتنا زیادہ، اتنے تھوڑے وقت میں اتنا زیادہ اور اتنا جلدی سے کھانا کھا لیتے ہیں کہ اس کے بعد پھر نماز یا عبادت پڑھنے کی ہم میں طاقت اور سکت نہیں ہوتی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور روزہ کھولنے کے لیے صرف کھجور اور سمپل پھل اور یخنی چھوٹی تھوڑی سی اور یہ کافی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ آرام سے نماز پڑھیں، کیونکہ روزہ بذات خود جو ہے یہ عبادت کے لیے آسودگی کی نشاندہی کرتا ہے، اور کھانے پینے میں جو ہے وہ اس کی آسودگی کی اتنی زیادہ جو ہے اجازت نہیں دیتا. تو لہذا کھانا پینا اتنا کھانا چاہیے جتنا سروائیول کے لیے جو ہے وہ کافی ہو. یہ میں نے روزے کے طبی فوائد کے بارے میں لکھا ہے کہ روزے کے طبی فوائد بہت زیادہ ہیں، خاص کر کے امراض قلب سے بچنے کے لیے، اور کیونکہ یہ شریانوں پر ایک انویسٹمنٹ ہے. فالج، امراض قلب، ہارٹ اٹیک، کارڈیک اریسٹ، کینسر تک کے دیکھا گیا ہے کہ جو افراد صحیح طرح سے روزہ رکھ رہے ہیں، یہ روزہ نہیں جو ہم رکھ رہے ہیں، یہ روزہ نہیں ہے ہم ساری، لیکن یہ روزہ جو ہے ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اس طرح سے جو ہے وہ یہ ہم روزے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. لیکن اگر صحیح طرح سے روزہ اور صحیح طرح سے عبادت کی جائے اور ایکٹیویٹی کو میں اپنے آپ کو مصروف رکھا جائے، غلا، غیبت اور ان شہوانی اور غلط چیزوں سے، ذخیرہ اندوزی رمضان کے مہینے میں ان چیزوں سے اگر بچا جائے تو پھر آپ روزے کے جو فوائد ہیں ان سے مستفید ہو کر اور کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو روزہ جو ہے یہ قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے، یعنی جو ہمارا باڈی کا ڈیفنس میکینزم ہے اس کو امپروو کرتا ہے، امیونولوجیکل سسٹم کو جو ہے وہ بہتر کرتا ہے، ہمارا جو گندا کولیسٹرول ہے اس کو کم کرتا ہے، جو اچھا کولیسٹرول ہے اس کو بڑھاتا ہے، شوگر کو کنٹرول میں رکھتا ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے. اور چنانچہ سگریٹ تو تمباکو، کیونکہ رمضان کے مہینے میں سگریٹ اور تمباکو کا استعمال ترک کر کے میں یہ کہوں گا کہ اس کے ترک کرنے سے ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو یہ جو آپ کی ادا ہے وہ پسند آ جائے، اور آپ کے رمضان کے مہینے کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمتیں ہوں. یہاں پر میں نے سمری جو ہے وہ کہ ان کے جو طبی فوائد ہیں، کیونکہ جتنی بھی ہماری عبادتیں ہیں ان عبادتوں کی ایک قبولیت ہوتی ہے کہ ہم جو روزے رکھ رہے ہیں اور نمازیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو اس کی جو ہے وہ ہم میں تبدیلی آنی چاہیے، اور وہ تبدیلی جو ہے وہ نفسیاتی، جسمانی، مالی طور پر جو ہے وہ، اور ہم اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں اتنا زیادہ کھانا خریدتے ہیں، اتنا زیادہ گوشت اور جانوروں کا استعمال کرتے ہیں کہ ہماری بجٹ جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جبکہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ بجٹ کم کرتا ہے، وہ صدقہ اور زکوٰۃ اور اس کے لیے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے، نہ کہ
ہم کھانے پینے میں زیادہ اسراف جو ہے پر خرچہ کریں. تو یہ ایک رمضان کی ایک کنڈیشن ہے کہ جس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اسیس کرنا چاہیے کہ ہم جو روزہ اور عبادات کر رہے ہیں اس سے ہماری باڈی میں ہمارا وزن کتنا کم ہو رہا ہے, ہماری بیماریاں جو ہے شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, امراض قلب ہیں, گڈ اور بیڈ کولیسٹرالس ہیں, تو ان پر کتنا جو ہے وہ فرق ہو رہا ہے اور ان پر جو ہے فرق نمایاں نظر آنا چاہیے. امراض قلب کے مریض ہوتے ہیں وہ ڈاکٹروں سے سوالات کرتے ہیں اور یہ جو سوالات ہوتے ہیں یہ ان کے جواب دینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اور یہ جو میں نے دونوں ٹیبلز بنائی ہیں کہ کون سے مریضوں کو روزہ رکھنا چاہیے یا کون سے مریضوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے, یہ میری اپنی ذاتی جتنا میں کام کر چکا ہوں پچھلے 30-35 سال سے ماہر امراض قلب کے طور پر, اور خصوصاً جو 20 سال سعودی عرب کا ایک تجربہ جو ہے وہ حاصل کیا ہے, اور وہاں پر رمضان کا جو سمع ہوتا ہے اور جس طرح سے لوگ روزہ اور عبادات خصوصاً قیام اللیل اور آخری 10 دن جو ہیں وہ قیام اللیل کے لیے تہجد کی نماز جو ہے وہ ایک اجتماعیت کا ایک پتہ چلتا ہے کہ سحری بھی لوگ جو ہے وہ اٹھ کے اجتماعی طور پر کرتے ہیں, افطار بھی تمام لوگ جو ہے وہ مل جل کے ایک افطار کرتے ہیں. تو یہ جو اجتماعیت کا جو پیغام ہے یہ جو ہے وہ ایک انتہائی جو ہے وہ رمضان کی ایک انتہائی ایک نشاندہی ہے. تو لہذا میں نے اپنے تجربے کے لحاظ سے یہ ایک ترتیب کہ کن لوگوں کو روزہ رکھنا چاہیے نہ رکھنا چاہیے, لیکن امراض قلب اتنی زیادہ ہیں اور ہر مریض اور اس کا مرض شدت کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں. تو لہذا میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اس معاملے میں ماہر رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ اپنے ماہر ڈاکٹر سے جس سے بھی آپ علاج کراتے ہیں یا آپ کا جو فیملی فزیشین ہے اس سے آپ ڈسکس کریں, کیونکہ وہ آپ کے مرض کو جانتا ہے. میں آپ کے مرض اور امراض کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا. تو یہ میں نے ایک گائیڈ لائن ترتیب دی ہے, اس پر عمل کر کے بہت سارے مریض جو ہیں وہ مستفید ہو سکتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ اپنے معالج سے مشورہ کر کے اور دواؤں کی خاص کر کے کیونکہ بہت ساری دوائیں ہوتی ہیں جو 2 دوا کھائی جاتی ہیں, ان کے ٹائم پیریڈ اور اس کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. بلڈ پریشر ہے یا خون پتلا کرنے والی دوائیں ہیں, اپنی INR کو چیک کرنا چاہیے کہ وہ تھراپیوٹک رینج میں ہے کہ نہیں. امراض قلب کے وہ مریض جو اسٹیبل ہیں, اور زیادہ تر مریض جو ہیں وہ اسٹیبل ہوتے ہیں اور لیکن اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ امراض قلب کے مریض ہیں تو وہ اپنے لحاظ سے ایک عظیم کر لیتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں ہمارے ملک میں ایک کلچرل ٹرینڈ ہے, کیونکہ ہم سب لوگ سمجھتے ہیں کہ سب لوگ ڈاکٹر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, تو اپنے فیصلے خود سے جو ہے وہ کرتے ہیں, عزیم کرتے ہیں کہ میں اس مرض میں مبتلا ہوں تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. لیکن بلیو می کہ روزے کے جتنے طبی فوائد ہیں اور انکلوڈنگ جو امراض قلب کے مریض ہیں ان میں بھی بہت سارے ان کے طبی فوائد ہیں اگر صحیح طریقے سے روزہ رکھا جائے. تو لہذا جو امراض قلب کے اسٹیبل مریض ہیں جن کو انجائنا کی تکلیف نہیں ہوتی, بھلے ان کا بائی پاس ہو چکا ہے, بھلے ان کی انجیوپلاسٹی ہو سکتی ہے یا ان کے دل کے ویلز کے پرابلم ہے یا ان کو ہارٹ فیلئر کی بیماری ہے, ان کا دل بڑھ گیا ہے, دل کے گوشت کمزور ہو گئے ہیں, وہ اگر اسٹیبل کنڈیشن میں ہیں اور وہ دوائیں کھا رہے ہیں اور ڈاکٹر سے مشورہ کر رہے ہیں تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ اس دوران ایسے مریضوں میں کبھی کبھار اسٹیبل مریضوں میں بھی انجائنا کا درد یا ہارٹ فیلئر بگڑنے کا اتفاق ہوتا ہے تو ایسے مریضوں کو پھر روزہ توڑنا چاہیے اور ایسے مریضوں کو افطاری تک انتظار نہیں کرنا چاہیے. اور کون سے مریضوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے اس کے لیے بھی یہاں پر میں نے اپنے تجربے کے بیس پر کہ وہ مریض جن کو علامات امراض دوائیں کھانے کے باوجود
ان کو ہارٹ فیلئر کی علامات ہو رہے ہیں وہ فنکشنل کلاس 3 اور 4 میں ہیں، جن کو تازہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، 4 سے 6 ہفتے کے اندر ہارٹ اٹیک ہوا ہے، انجیوپلاسٹی ہوئی ہے، اسٹینٹ ڈلے ہوئے یا بائی پاس ہوا ہے، تو ایسے مریضوں میں کیونکہ روزے کی حالت میں بلڈ پریشر دواؤں کی وجہ سے بلڈ پریشر اور ڈی ہائیڈریشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے شریانوں میں تھرومبوسس ہونے کا، کلاٹ جمنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اسٹین تھرومبوسس یا جو گراف لگے ہوئے ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ خون جمنے یا دماغ کی شریانوں میں خون جم کے فالج ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ مریض جن کو بار بار انجائنا کی تکلیف ہو رہی ہے، جن کا ہارٹ فیلئر فنکشنل کلاس 3 اور 4 ہے، اور وہ مریض جن کو پیشاب والی دواؤں کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، جن کا شوگر کنٹرول نہیں ہے، جن کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہے، جن کو خون پتلا کرنے والی دوائیں کھانے کے باوجود وہ کم ہیں، تو ایسے مریضوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ آخر میں غذاؤں کے بارے میں جو ہے وہ ہم اکثر اس قسم کی غذائیں پکوڑے، سموسے اور جانوروں کا یعنی گوشت کا استعمال جو ہے وہ ہم زیادہ کرتے ہیں، تو یہ رمضان کے کہیں بھی کیریکولم میں ایٹ لیسٹ میں نے شامل نہیں کیا ہے کہ یہ رمضان کا تقاضا نہیں ہے۔ رمضان میں ہمیں ان چیزوں سے، باقی پورا سال جو ہے وہ آپ یہ بھلے جو ہے وہ ان کو استعمال کریں، لیکن رمضان کا مہینہ جو ہے جیسے میں نے کہا کہ رک جانا، تو ان چیزوں سے رک جائیں۔ اگر کبھی کبھار دل کہتا ہے گھر میں کوشش کریں کہ جو تندرست افراد ہیں ان کو بھی جو ہے وہ کوشش کر کے کنونس کریں کہ رمضان کے مہینے میں ان چیزوں سے جو ہے وہ اجتناب کریں، پرہیز کریں وہ، کیونکہ رمضان جو ہے وہ چینی، چکنائی، نمک، سگریٹ، تمباکو نوشی سے پرہیز کے لیے ہمیں جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے۔ یہ جو ہے وہ نٹس ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، ان چیزوں کا استعمال اور اسراف جو ہے وہ ہر چیز میں۔ جو امراض قلب کے مریض جو ہے وہ عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ اس دوران مکہ میں، مدینہ میں، اسی دوران بہت سارے مریض جو ہیں وہ بغیر چیک اپ کروائے نہیں، یا جن میں امراض قلب لاحق ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو وہ بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ رمضان کی جو مسجد کے لیے، عبادتوں کے لیے، نماز کے لیے جانا ہے، یا بذات خود سعی اور طواف ہے، یا بہت سارے افراد جو ہیں وہ بار بار طواف کرنے کی جو ہے وہ سعادت حاصل کرتے ہیں، تو امراض قلب کے جو مریض ہیں، ایک تو ان کو چاہیے کہ رمضان کے عمرے کے لیے اس سے پہلے اپنے امراض قلب کے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور یہاں سے اپنی دوائیں اور جو آپ کے بیماریاں ہیں ان کو کنٹرول میں کر کے جائیں اور تیاری کر کے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بہت سارے مریض جو ہیں وہ پہلے دن ہی جدہ ایئرپورٹ پہنچتے ہی، مدینہ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی اچانک جو ہے وہ امراض قلب کے ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیلئر اور سڈن کارڈیک اریسٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو تیاری کر کے نہیں آتے، جو پہلے سے امراض قلب کی دواؤں اور اس کے بارے میں تیاری کر کے نہیں آتے، تو لہٰذا ان کو میسیج یہ ہے کہ ان کو تیاری کر کے آنا چاہیے، اور تاکہ کم سے کم جو ہے وہ آپ کو زحمت ہو، اور رمضان کا جو بھی مشقت ہے یا عبادات کا جو وقت ہے وہ آپ کو عبادات میں بجائے اس کے کہ آپ اسپتالوں کے چکر کاٹنے میں آپ کا یہ وقت گزرتا جائے۔ آخر میں دوسرا جو عمرے پر حضرات آتے ہیں ان کے لیے کہ وہ دوائیں چھوڑ دیتے ہیں، اور ان دوائوں کے چھوڑنے کی وجہ سے اور پھر پہلے ہی عمرے میں ایک مشقت اور بار بار مسجد میں نماز میں جانے کی وجہ سے مشقت ہو جاتی ہے، ایسے میں اگر دوائیں چھوڑ دیں تو پھر ان میں امراض قلب بگڑ کے اور ان کو اسپتال میں داخل ہونے کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو
تو لہٰذا دواؤں کو اور کھانے پینے میں بد پرہیزی کو یقینی جو ہے وہ ان کو توجہ دینی چاہیے. بہت شکریہ.